अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, तकरीबन एक साल से ज़ायद अरसा सेनेट का जो हाउस है, जो अपर हाउस कहलाता है, वो खाली रहने या नामुकम्मल रहने के बाद, खाली तो नहीं बल्कि नामुकम्मल रहने के बाद अब जो मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इंतखाबात हुए, उसके बाद अब वो अपर हाउस मुकम्मल हो गया है। इस अपर हाउस के मुकम्मल होने के हवाले से अगर हम बात करें सेनेट इंतखाबात के हवाले से, तो उसमें जो इत्तेहाद हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातों का, उस पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। एक तरह तो ये कहा जा रहा है कि ये एक अच्छी रिवायत है कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है उसका रास्ता रोका गया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स जो हैं वो सूबाई असम्बली में ज़्यादा थे, और अगर वो इत्तेहाद ना करते तो शायद एक नशिस्त मज़ीद जीत सकते थे। तो उनको इत्तेहाद क्यों करना पड़ा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये खदशा था कि उनके लोग जो हैं, जो MPAs हैं, वो टूट सकते हैं? दूसरा, जो लिस्ट सामने आई उम्मीदवारों के हवाले से, उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि शायद वो खान साहब ने मंजूरी नहीं दी, या कुछ रिपोर्ट्स ये आई कि उसमें रद्दोबदल भी किया गया है। अब इन तमाम चीज़ों के बाद अब हाल ही में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया था कि वो तहरीक चलाएंगे इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और मुल्क भर में वो तहरीक होगी, अब ये फ़ैसला सामने आ रहा है कि पंजाब में मीनार पाकिस्तान पर 5 अगस्त को जलसा होगा, जिसकी दरख्वास्त भी जमा करा दी गई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनकी जानिब से। इस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हाल ही में आपको इल्म होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में जो हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के हवाले से खतूत भी लिखे थे, लेकिन वो सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत को ज़्यादा सूट करते हैं, और शायद हुकूमत चाहती है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट ना हो। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा चैलेंज जिसका पाकिस्तान को सामना है, उस हवाले से भी हम प्रोग्राम के आखिर में डिस्कशन करेंगे। शौकत यूसुफजई साहब और इख्तियार वली खान साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, आपसे सर शुरू करेंगे। ये बताइएगा कि एक तो चलें, ये अच्छी रिवायत है जो PTI का एक मौक़िफ़ सामने आया कि हॉर्स ट्रेडिंग के सिलसिले को रोका गया, इत्तेहाद हुआ, लेकिन सर आप तो इन्हीं जमातों के ख़िलाफ़ अब तहरीक भी चलाने जा रहे हैं। हाल ही में जो फ़ैसला हुआ था, लेकिन फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्हीं जमातों के साथ अगर सेनेट इंतखाबात में इत्तेहाद होता है, तो आप समझते हैं कि जो PTI का नैरेटिव था इन 3 जमातों के ख़िलाफ़, उसको धचका पहुँचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अच्छा कदम उठाती है तो वो भी तनकीद के ज़िद में रहती है, तब भी रहती है, और जब नहीं उठाती है तब भी रहती है। लेकिन देखें, मौक़िफ़ जो होता है ना, सियासी पॉलिटिकल जी पार्टियाँ जो होती हैं ना, वो वक्त को देखती हैं, हालात को देखती हैं। अब ये जो सूरत हाल ऐसी थी कि इसमें अपर हैंड हमारा था, तहरीक इंसाफ का था। लेकिन आपने बातें सुनी होंगी, फिर सेनेट के अंदर ये कोई नई बात तो नहीं है। पैसा चलता है, लोग खरीदे जाते हैं, माजी में भी हुए हैं, हमारे लोग भी बिके थे पिछले उसमें, किसी और के भी बिके होंगे, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्टेप था, सियासी स्टेप था, और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर हुआ, सूबे की बदनामी ख़त्म हो गई, जो हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, एक आधी सीट अगर हमें कम मिली, लेकिन एक अच्छा कदम था, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बाकी जो है ना, आपने बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आपने डिस्कस की 5 अगस्त के जलसे के हवाले से। देखिए, असल चीज़ ये है जी कि हर पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ होता है। अब आज पीपल्स पार्टी, नून लीग इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन उनका अपना-अपना मंशूर है, अपने-अपने उनके वो हैं। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो दोनों मिलकर एक ही मौक़िफ़ इख्तियार करें। हाँ, चीज़ों के ऊपर हो सकता है, लेकिन पार्टी का जो मंशूर होता है वो अलग-अलग होता है। तो इस लिहाज से अब नहीं, लेकिन ये सर वो बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो हैं, शौकत साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, अब ये जो तनकीद तो नहीं है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ये एक अच्छी रिवायत है कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग का एक सिलसिला रोका है, लेकिन हुकूमत ये समझती है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो सियासी जमातों के साथ बात करना चाहते हैं, इत्तेहाद भी करना चाहते हैं, लेकिन वफाक में इन्हीं जमातों के साथ बात नहीं करना चाहते, बल्कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ चाहते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, असल चीज़ ये है कि आपने एनवायरनमेंट बनाना होता है। जब एक माहौल बनता है ना, तो माहौल बनाना भी पड़ता है। अब सूबे में हमारी हुकूमत है, हमने माहौल बना दिया। अगर हम नहीं करना चाहते तो फिर जो अपोजिशन जमातें थी वो आपस में मिल बैठी थी ना, लेकिन हमने माहौल बनाया और उनके साथ बैठ के बात की। अब देखिए, हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो मुल्क के अंदर माहौल बनाए, लेकिन एक तरफ अगर आप सज़ाएँ दें, एक तरफ अगर आप घरों के ऊपर छापे मारें, लोगों को गिरफ्तार करें, जेलों में रखें,
ان پہ زیادتیاں کریں، پنجاب کے اندر آپ سیاسی آزادی نہ دیں، ایکٹیویٹیز نہ کرنے دیں، اور آپ کہیں کہ جی آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، تو یہ تھوڑا سا غیر سیاسی اپروچ ہو جاتا ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے ٹھیک ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آ جائیں مذاکرات کریں، بات کریں، لیکن اس کے بعد کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا اور نہ ہی وہ ماحول بنایا گیا۔ جب تک ماحول نہیں بنتا تو کافی مشکل ہے، پھر تحریک انصاف کے اوپر بھی پریشر ہے، ورکروں کا پریشر ہے۔ آج بھی ہم جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیوں نہیں تحریک چلاتے، آپ کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ بالکل صرف تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے، ہم تو لیڈرشپ تو بڑے سیاسی اس کے ساتھ چل رہی ہے، بڑی حکمت عملی کے ساتھ، لیکن ورکروں کا پریشر ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 5 اگست ابھی کافی دن ہے، لیکن صوبے کے اندر ریلیاں، جلسے، جلوس شروع ہو چکے ہیں، اور جو جذبہ ہے ورکروں کے اندر وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جہاں کارنر میٹنگ ہوتی ہے وہ جلسہ بن جاتا ہے۔ تو ہزارے کے اندر آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جلسے ہو گئے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہے کہ ماحول ٹھیک ہو جائے تو ماحول ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اگر حکومت نہ چاہے، وہ اپنے آپ کو ارریلیونٹ کر دے، وہ کہے جی بس 9 مئی کیا ہے تو آپ بھگتو، تو ہم تو یہ کہتے رہے شروع دن سے کہ اس 9 مئی کو آپ انویسٹیگیٹ کر لیں، آپ اس 9 مئی کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ نکال کے باہر کریں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ لیکن آج تک نہ اس پہ کوئی کمیشن بنا، نہ کوئی وہ بنا، بس سزائیں دی جا رہی ہیں۔ ابھی پھر آج میں نے سنا ہے کہ ہمارا جو اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب اسمبلی میں، اس کو 10 سال کی سزا ہو گئی۔ تو کیا اس سے ماحول بنتا ہے مذاکرات کا؟ کہ آپ ایک طرف مسلسل انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ آج وہ بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں، پھر کہتے ہیں آپ سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف بڑے صبر و تحمل سے کام لے رہی ہے، ورنہ تحریک چلانا یا سڑکوں پہ آنا یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ انتشاری ہیں، آپ انتشار کرتے ہیں؟ اگر ہم انتشاری ہوتے اور عمران خان کو ہم نے زبردستی رہا کرنا ہوتا تو پھر تو ہم اڈیالہ جیل کی طرف جاتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو سیاسی تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ کیا اس سے پہلے ہمارے خلاف سیاسی تحریکیں نہیں چلی؟ ہمارے خلاف لانگ مارچ نہیں ہوئے، ٹرین مارچ نہیں ہوئے، دھرنے نہیں ہوئے؟ ہم نے کس کے خلاف کارروائی کی؟ کس کے خلاف جعلی مقدمے بنائے؟ کم از کم سیاسی اپروچ کے اوپر نہیں بنائے۔ ٹھیک ہے سر، بالکل۔ اختیار ولی خان صاحب سر ہمارے ساتھ ہیں، شوکت صاحب ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اختیار صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سر یہ شوکت صاحب سے بھی میں نے یہی سوال پوچھا اور آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گا کہ خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، یہ دونوں سیاسی مخالف جماعتیں ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کرتی رہی ہیں، لیکن زیادہ تنقید جو ہے وہ مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کے اوپر کرتی رہی ہے کہ یہ انتشاری ایک ٹولہ ہے، یہ دہشت گرد جماعت ہے۔ حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت نے کہا تھا کہ آپ پابندی لگانے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر آپ نے اسی جماعت کے ساتھ اتحاد کیا سینٹ انتخابات میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر کیوں یہ کیا گیا، یا کیا مجبوری تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو مسلم لیگ نون اتنی نشستیں حاصل نہیں کر سکتی تھی، یا اوورآل اپوزیشن جماعتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نادر بھائی۔ دیکھیں سب سے پہلے بات یہ تھی نا کہ ان کے ساتھ الائنس کرنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا، اور وہ آپ کو ہم نے پوری میڈیا کو بتا دیا تھا کہ ہم نے کسی طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کو بھی روکنا تھا، اس کی حوصلہ شکنی بھی کرنی تھی۔ حالانکہ اگر ہارس ٹریڈنگ ہونی تھی تو شوکت بھائی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے، مرضی ان کی، ان کا اپنا ویو ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تقریباً 4 درجن سے زائد ان کے ہی لوگ تھے جو آزاد تھے، اور وہ برائے فروخت بھی تھے، اور ان لوگوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ الائنس کیا۔ یہ اتنے ہمارے لیے بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن اپنے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ الائنس بنایا، اور پھر ان لوگوں کو مزید انٹیکٹ رکھنے کے لیے 3-4 ارب پتیوں کو جو ہے انہوں نے میدان میں لانچ کیا، اسی وجہ سے انہوں نے انٹیکٹ کیا۔ ادروائز میرے خیال میں اگر رزلٹ یہ آتا کہ ان حالات میں تحریک انصاف صرف فقط 3 سیٹیں جیتتی تو پھر علی امین کی حکومت کہاں کھڑی تھی، اس کی ریٹ کہاں کھڑی تھی، اور تحریک انصاف کی پارٹی کہاں کھڑی ہوتی۔ تو میرے خیال میں اپنی سکن سیونگ انہوں نے کی ہے، اچھی کی ہے، سیو کی ہے، اور ہم نے ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے ان کے ساتھ الائنس کیا۔ دیٹس اٹ، اس سے زیادہ کوئی بات مجھے اس میں نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن سر ہارس ٹریڈنگ کا الزام تو یا دعویٰ جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جا رہا تھا کہ آپ لوگ شاید ان کے لوگ توڑیں گے، تو ایک مثال تو یہ بھی قائم ہوتی کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہی نہ۔ دیکھیں ہم ان کے بندے اگر توڑتے تو ہمارے تو نامینیشن پیپر پہلے سے فائل تھے، اور جتنے ہمارے پاس ہمیں
ایک سیٹ جو ہماری 5ویں سیٹ ہے اس میں اس الائنس میں جیتنے میں تھوڑی سی ہمیں مدد ملی ہے، ادروائز ہماری 4 سیٹیں جو تھی وہ بالکل فٹ وہ نکل جاتی، اس میں تو کوئی بات تھی نہیں۔ لیکن باقی جو چیز ہے نا، اگر ان کے بعد تھے یار، مجھے یہ بتائیے ہارس ٹریڈنگ جو ہوئی تھی، آپ کو سینٹ کا الیکشن یاد ہوگا، وہ کیا تھا؟ ان کے جی ووٹ کیسے زیادہ ہوئے؟ لاہور کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا، اس میں کیسے ان کے ووٹ زیادہ ہوئے؟ وہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے، وہ ایک کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ اور ایسے حالات میں اسٹرکٹلی آپ کو مطلب بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر بتاؤں کہ ہماری پالیسی یہی تھی کہ ون وے آر دی ادر کسی بھی طریقے سے کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے کہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے یہ روکی جائے، اور یہ جو استبل بن جاتا ہے وہ رک جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر ایک شخص ایسا آتا ہے مرزا افریدی صاحب کہ اس نے پوری کی پوری سرکار بھی خرید لی، پوری کی پوری پی ٹی آئی بھی خرید لی، پوری اسمبلی بھی خرید لی، اور اپنی مرضی سے انہوں نے سارا کچھ کیا۔ میرے خیال میں وہ باتیں اب جو ہے، ان سے بھی یہ سوال ضرور تو بنتا ہوگا کہ ہمیں تو یہ اکثر کہتے ہیں نا، یہ برے لوگ ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ یہ ہمارے صفوں میں شامل ہو گئے تو یا تو ہم چور اور ڈاکو نہیں رہے، یا پھر یہ چور و ڈاکو ہو گئے، یا پھر اگر یہ صحیح لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے تو کل تک جو یہ کہتے تھے وہ بات غلط تھی، اور اس بات میں اب کوئی ابہام نہیں رہا۔ فیصلہ قوم کرے میرے خیال ٹھیک ہے میں۔ اور سینٹ کے الیکشن میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، بڑے لوگ آ جاتے ہیں، یہ ارب پتی اور کھرب پتیوں کا گیم، اس کی گیم بن گئی ہے۔ سیاسی کارکنوں کا اس سے زیادہ کوئی لین دین اب نہیں رہا، جو مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے اس میں سارے آسودہ حال لیکن لوگ، اختیار ولی صاحب، میں ایک سوال آپ سے مالدار کروں گا، لوگ پھر ہیں، میں وہ اپنے شوکت صاحب کی کاروبار طرف کو جاؤں گا۔ ایک پروٹیکٹ کرنے سوال کے لیے جیسے سر، سینٹ میں آتے ہیں۔ ہاں جی اختیار صاحب، جیسے آپ نے سر امیدواروں کا ذکر کیا یا ارب پتیوں کا ذکر کیا، جب یہ سوال ہم پاکستان تحریک انصاف سے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ باقی جماعتیں تو اپنی لیڈرشپ سے سوال تک نہیں کر سکتی کہ آپ نے ٹکٹ کس کو دیا ہے۔ ایک مثال یا ایک تاثر جو ہے یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ امیر مقام صاحب وفاق میں کیبنٹ کا حصہ ہیں، وفاقی وزیر ہیں، ان کے بھائی اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کے بیٹے کو سینیٹر بنا دیا گیا۔ تو کیا خیبر پختونخوا کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپوزیشن لیڈر بن سکے یا سینیٹر بن سکے میرٹ پر؟ میرے خیال میں اس پہ کچھ سال سوا سال پہلے میں خود اپنی بھی ریزرویشن، اور جتنا میں پروٹیسٹ میں کر سکتا تھا میں نے پروٹیسٹ کیا، اور اس بار بھی جب یہ الیکشن ہونے جا رہا تھا تو پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے اس پہ کھل کر اپنی مخالفت یا جو بھی ان کی ریزرویشن تھی تنقید کا اظہار کیا ہے، اور وہ بات جو ہے وہ قیادت تک پہنچ چکی ہے۔ کارکنوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کریں، اپنی قیادت جی، تک اپنی ریزرویشن پہنچائیں، تو اپنے آپ اس خدشات فیصلے کو پہنچائیں۔ سپورٹ نہیں کرتے اختیار صاحب؟ کون سے والے فیصلے کو؟ یہ امیر مقام صاحب کے بیٹے کو سینیٹر بنانا یا ان کے بھائی کو وہ اپوزیشن میرے لیڈر خیال بنانا؟ میں وہ گزشتہ سال اپریل میں جب یہ ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا اور ان کے نامینیشن پیپر جمع ہو گئے تھے تو اس میں میں نے ریزرویشن دے دی تھی، اور میں نے اپنی قیادت تک اپنی بات جو ہے ود ان سرٹن لمٹ اینڈ سرکل آف ڈیسنسی اینڈ ڈسپلن میں نے اپنی بات پہنچا دی تھی، اور میرے خیال میں یہی کافی ہوتا ہے۔ میری ملاقات بھی ہو گئی، بات بھی ہو گئی، تو ٹھیک ہے، اچھا، قیادت کا لیکن فیصلہ سر آنکھوں پر۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شوکت صاحب، اب جیسے مسلم لیگ نون کے اوپر چلیں تنقید ہو رہی ہے، تو آپ کی پارٹی کے اندر جو امیدوار ہیں ان کے اوپر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے، جیسے اختیار صاحب نے نام بھی لیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک نام جو ہے وہ مراد سعید صاحب کا لیا جا رہا ہے کہ ان کو سینیٹر بنانے کا پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے کہ کیا فائدہ ہوگا؟ کیا سینیٹر منتخب ہونے کے بعد مراد سعید صاحب منظر عام پر آئیں گے، وہ اوتھ لیں گے؟ دیکھیں یہ تو کاٹا لگا تھا نا ان کے اوپر کہ جی وہ الیکشن نہیں جیت سکتے، الیکشن میں نہیں آ سکتے، تو کاٹا یہ ثابت کیا نا کہ عوام کاٹا لگا سکتی ہے اور کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو ابھی وہ جیت گئے ہیں، وہ دیکھیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ جو کچھ میرے بھائی نے بھی بات کی کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ناراض تھے، آپ دیکھیں کہ ہمارے جو امیدوار ہیں انہوں نے تو اپنے ووٹ پورے لیے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ ہمارے تو سارے ووٹ ہمارے اپنے امیدواروں کو پڑے ہیں۔ مراد سعید نے 26 لیے، دوسرے نے 24 لیے، تیسرے نے 22 لیے، 21 لیے، ہمارے تو ووٹ ہی پورے ہو گئے۔ ایک دلاور نے 2 ووٹ زیادہ لیے ہیں، باقی تو سارے ووٹ ہمیں ہمارے اپنے امیدواروں کو پڑے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ووٹ ادھر ادھر گئے بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم الیکشن اوپن بھی لڑتے تب بھی نہ جاتے، لیکن یہ ایک اچھا عمل ہے، میں تو شروع سے اس کا حامی رہا ہوں،
اور پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ یار یہ جو ہارس ریڈنگ روکنی ہے تو سارے مل بیٹھ کے جس کا جو حق بنتا ہے، پوائنٹس ہوتے ہیں باقاعدہ اس پوائنٹس کے تحت ان کو ملنا چاہیے. تو باقی دیکھیں مرزا صاحب جو ہیں، اگر وہ نون لیگ میں تھے تو وہ ٹھیک تھے، اب ادھر آئے ہیں تو وہ چور بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. میں حیران ہوں. دیکھیے یہ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں. طلحہ محمود کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، کیا وہ پیسہ نہیں لگاتا ہے الیکشن کے اوپر؟ ان کی مرضی ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہماری سیاست میں یہ ایک حقیقت بن چکے ہیں. اس پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پیسے والے لوگوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے پارٹیوں میں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پارٹی انہوں نے خرید لی ہے. آپ نے دیکھا ایک وقت میں ہمارے پاس جہانگیر ترین صاحب تھے، ہمارے پاس وہ تھے کیا نام، عالم خان صاحب تھے، لیکن پھر وہ چلے گئے. اور وہی لوگ جن کے بارے میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ شوگر مافیا ہے، آپ لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، آج وہ سارے لوگ ادھر بیٹھے ہیں. پرویز خٹک کے اوپر پرویز خٹک صاحب کے اوپر کتنی تنقید ہوتی تھی ہمارے پاس جب ہوتے تھے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، یہ اسکینڈل کیا ہے، وہ اسکینڈل کیا ہے. میرے خیال سے میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، یہی سب سے زیادہ تنقید کرتے تھے. آج وہ ان کی حکومت میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو چیزیں دیکھیں سیاست کے اندر ہی ایسے ہی ہوتا ہے، ادھر ادھر. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سیاسی ماحول کو پروموٹ کریں. سیاسی ماحول بنے گا تو چیزیں آگے بڑھیں گی. اگر سیاسی ماحول نہیں ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں چل کہ 5 اگست کو جلسہ کرنا ہاں چاہتے ہیں لاہور میں، تو اگر اجازت نہیں ملے گی تو کیا ہوگا؟ تلخیاں بڑھیں گی. اگر اجازت مل گئی تو کیا ہوگا؟ جلسہ ہو جائے گا. لیکن اختیار صاحب، اب جیسے شوکت صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں، یہ تو ایک چلے سینٹ کے انتخابات تو ہو گئے، لیکن اس کے بعد یہ جو سیاسی استحکام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، آج اگر آپ خبر دیکھیں تو جو پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو 9 مئی کے کیسز میں 10 سال کی سزا کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ جو موقف ہے کہ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ ہمیں جیلوں میں ڈالتے ہیں، تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ اور دوسرا، سینٹ انتخابات کے بعد کیا یہ حقیقت ہے کہ حکومت اب 27ویں آئینی ترمیم کا بھی ارادہ رکھ رہی ہے؟ دیکھیں نادر، جو 9 مئی ہے وہ واقعہ تو ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. اب کوئی جن بوت تو نہیں آئے تھے نا کہ جنہوں نے ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی. کوئی جن بوت تو نہیں آئے تھے نا جنہوں نے جنا ہاؤس کو جلا ڈالا، جنہوں نے کرنل شیر کے مجسمے کو پٹخ کے زمین پہ مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کوئی آسمان سے مخلوق تو نہیں اتری تھی نا جنہوں نے جی ایچ کے اوپر حملہ کیا تھا، جو کور کمانڈر ہاؤس پہ چڑھ دوڑے تھے، وہاں کے پنکھے اور مور بھی اٹھا کے لے گئے تھے، وہ میز اور سر، کرسیاں وہ بھی اٹھا تو کر لے گئے تھے. اختیار تو صاحب خان مطلب صاحب کہہ کچھ رہے ہیں نا کہ آپ نہیں. تو تحقیقات کریں، جوڈیشل کمیشن بنائیں اور جو انوالو ہیں ان کو سزا دیں. وہ تو خان یار صاحب یہ میری کہہ رہے بات سنیں نادر صاحب، میری بات سن لیں. دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، واقعہ ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے نا، میں نے بھی دیکھا ہے، ہیں. جی. شوکت صاحب نے بھی دیکھا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے. کوئی تو تھا نا وہاں سے، کوئی پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور جماعت کا بندہ آپ نے اریسٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی اور کی فوٹیج بنی ہے؟ کسی اور کی کوئی تصویر بنی ہے؟ کسی مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، جے یو آئی کے، ایم کیو ایم کے، اے این پی کے، کسی کی ہے کوئی انوالومنٹ؟ نہیں ہے. ہاں ایک بات میں آپ کو بڑے واضح الفاظ میں بتا دیتا ہوں، forget about کہ آج سزا ہوئی ہے. جی. پروسیکیوشن کے کیسز مجھے پتا ہے یہ کتنے استغاثہ کے کیس کتنے مضبوط ہوتے ہیں. یہ آج سزا ہوئی ہے، کل ضمانت ٹھیک ہو ہے. جائے گی، پرسوں بری بھی ہو جائیں گے، ہو جاتا ہے. یہ پروسیکیوشن کے کیس کو اتنے مضبوط نہیں ہوتے، مجھے اس سے زیادہ کوئی ہوپ نہیں ہے. لیکن مورلی یہ بات طے ہے کہ دیر واز اے 9th May دیر واز پی ٹی آئی بیہائنڈ دا 9th May. ان زمان پارک میں اس کا گیم سارا اس کی تیار ہوئی تھی، پلان. اور یہ بات جو ہے نا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. عدالتوں سے آپ کو ضمانتیں بھی مل جائے، بری بھی ہو جائے، لیکن یہ تاریخ لکھی جا چکی ہے کہ 9 مئی آپ ہی نے کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا نادر؟ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اختیار 27ویں صاحب. آئینی کیا ترمیم یہ کوئی دیکھیں یہ ایک اللہ کی کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، کہ جس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. یہ پاکستان کا آئین جو ہے نا، یہ بنایا گیا ہے بہتر گورننس کے لیے. اور آئین جو ہے اس میں وقتاً فوقتاً نئے قوانین بنانا، نئے اس میں امینڈمنٹس لانا، یہ اس پارلیمنٹ کا کام ہے. یہاں سے تنخواہیں لینا، مرات لینا، اور گھروں کو جانا اور گاڑیوں پہ جھنڈے سجانا، اور کبھی یہ جلوس نکالنا اپوزیشن میں ہو اور حکومت میں ہو تو اپنی جو پاور کوریڈورز ہیں اس کو انجوائے کرنا، یہ نہیں ہے. اس کا تو بنیادی کام ہی آئین اور دستور بنانا ہے، قانون بنانا ہے. تو میرے خیال میں 27ویں نہیں، میں کہتا ہوں جتنے چاہیے قوانین بننے چاہیے، لیکن اس کا فائدہ پاکستان کو ہو، پاکستانی عوام کو ہو.
یہ ہماری جتنے ادارے ہیں، عدلیہ ہے، انصاف کا نظام ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچے، ملک ترقی کرے، عوام خوشحال ہو، تو میرے خیال میں قوانین 27ویں بنی ہے، 28ویں ترمیم آئے، 30ویں ترمیم آئے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آنے دیں۔ ہوں تو آپ سمجھتے ہیں، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کو ان ادر ورڈز آپ رول آؤٹ نہیں کر رہے؟ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، اور کافی ساری چیزیں جو اس میں آ سکم رہی ہے ہے؟ اس کو دور کیا جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم اس کے لیے آ رہی ہے۔ اچھا، یہ سر کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ ناٹ کہ یہ کوئی ڈیٹ ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے، بٹ یہ ابھی اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کو لایا جا سکتا ہے، جو ورکیبل ہے، تو ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، اس کو پرکھا جا رہا ہے، پھر اس تو کے آپ بعد اس سمجھتے کو ہیں کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر کو ری اپوائنٹ کرنے کا ایک معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے، یہ بھی نقطہ شامل ہو سکتا ہے سر یہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے نہیں، حوالے سے؟ میں بیفور دا ٹائم، جب تک کوئی بل جو ہے نا وہ ٹیبل نہ ہو، اس کا کوئی ڈرافٹ نہ آ جائے، تو میں کوئی بات نہیں کروں گا کہ میں کہوں کہ اس میں یہ آ رہا ہے، اس میں وہ آ رہا ہے، حالانکہ کچھ چیزیں مجھے معلوم ہے، لیکن میرے خیال میں بیفور دا ٹائم کوئی چیز ڈسکس کرنا یہ میچور نہیں ہوگا۔ لیٹ دا تھنگز گیٹ میچورڈ، اس کے بعد پھر اس پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے کہ اس میں کیا کچھ میں کنٹینٹ میں کیا کیا ٹھیک ہے، شامل ہے، وہ آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ تو شوکت صاحب، آپ نے سر گفتگو سنی، اختیار صاحب یہ واضح کر رہے ہیں کہ ابھی اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، جس حوالے سے آپ بھی بات کرتے رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کا یہ استحقاق ہے اور پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ قانون سازی، آئین سازی وہ کر سکتے ہیں، تو اس پر تنقید آپ سمجھتے ہیں کہ جائز ہے؟ قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن قانون کا تو حلیہ بگڑ گیا، اب قانون میں کیا رہ گیا؟ اب تو جو کرنا ہے کر لیں، وہ تو ایک مردہ سا ایک بے جان سی چیز رہ گئی ہے۔ اب دیکھیں نا، عدالتیں انصاف نہیں دے پا رہی ہیں، عدالتیں فیصلے نہیں کر پا رہی ہیں آزادانہ طور پہ۔ تو جب جس ملک کے اندر انصاف نہ ہونا، تو پھر تو کوئی سی بھی ترمیم آپ لے کر آ جائیں، آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے کمزور کیا جائے، کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کے لیے ایک ایک ترمیم لا کے جو آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، تو یہ بعد میں چاہ کے ملک کو نقصان ہوگا۔ اس وقت تو صرف یہ کہ حکومت بچانی ہے، کیسے بچ سکتی ہے، کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کیا اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا نا، دھرنے نہیں ہوئے، کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی؟ ایک 9 مئی کا چھوڑ کر چلو 9 مئی کو ایک طرف کر دیں، لیکن اس کے علاوہ آپ مجھے بتا دیں کون سا انتشار ہوا ہے، کون سا وہ ہوا ہے؟ لیکن صرف یہ کہ راستے روکے جاتے ہیں، خواہ مخواہ کنٹینر لگائے جاتے ہیں، اجازت بھی مل جاتی ہے، لاہور میں جلسے کی اجازت ملی، پھر بھی راستے میں کنٹینر لگے، اسلام آباد سنجانی میں جلسے کی اجازت دی، اس کے بعد پھر کنٹینر لگائے گئے۔ تو یہ تو دیکھیں، حکومت خود اس طرح کے ماحول پیدا کر رہی ہے۔ میں آج بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سیاسی طور پہ چیزوں کو لیا جائے، سیاسی اپروچ کے ساتھ، تو ملک میں کوئی انتشار نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس وقت ملک تو عملی طور پہ نہیں چل پا رہا، معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کا ڈالر جو ہے وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے، آپ کا روپیہ جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور آپ دعوے ہم کر رہے ہیں کہ جی ہماری معیشت بہتر ہوتی، کوئی معیشت بہتر نہیں ہوئی۔ اگر معیشت بہتر ہوئی تو پھر روزگار ملتا لوگوں کو، معیشت بہتر ہوتی تو چیزیں سستی ہوتی۔ اس مہنگائی عروج پہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ، دیکھیں اس وقت حالات سے اتنے پریشان ہیں، لوگ جب باہر بھاگ رہے ہیں، سرمایہ باہر جا رہا ہے۔ خدا کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ملک پہ رحم کریں، یہ ہماری سیاست تو ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں۔ اختیار ولی خان صاحب اور شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اختیار صاحب، یہ جو اب پی ٹی آئی نے درخواست دی ہے 5 اگست کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی، کیا حکومت پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی 5 اگست کو اجازت دے گی؟ اور دوسرا، آج سر پی ٹی آئی کے پہلے بھی تحفظات رہے ہیں کہ خان صاحب کو جیل میں سہولیات نہیں دی جا رہی، اور آج تو عدالت سے بھی رجوع کیا گیا ہے، اور یہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ آپ ہی کی صوبائی حکومت ہے پنجاب میں، اس کے انڈر آتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سابق پرائم منسٹر صاحب کی جو شکایات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اگر ان کو سہولیات نہیں مل رہی تو؟ دیکھیں، بس سہولیات کیا ملنی چاہیے، جتنی سہولیات تو ان کو ملنی تھی خود انہوں نے کیا، یہ لوگوں کو سہولیت دیتے تھے، یہ تو کہتے ہیں یہ میں آ رہا ہوں، میں تمہارا اے سی بھی اتار دوں گا اور پنکھا بھی اتار دوں گا۔ یہ تو وہ والے لوگ ہیں۔ عمران خان صاحب تو خود یہی کہتے ہیں، ہم نے تو ان کو اخبار، ٹی وی، کولر، ورزش کی مشینیں، گھر کا کھانا، دیسی مرغیاں، سارا کچھ تو ان کا چل رہا ہے۔ ہنی مون سوٹ تو جیل میں نہیں ہوتا نا، یہ جیل ہے، اور جیل پھر جیل ہی ہوتی ہے، اور جیل جو ہے نا وہ پھر مردوں کی طرح کاٹی جاتی ہے، اس میں پھر یہ رونا دھونا نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں
یہ باتیں جو ہے جو انقلاب لانے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ باتیں نہیں کرتے، وہ چپ کر کے اپنی جیل کاٹتے ہیں۔ ہم نے کبھی نیلسن منڈیلا کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ اس طرح اس نے فریاد کی ہو کہ مجھے یہ سہولت نہیں مل رہی ہے۔ ہم نے کبھی اس کو نہیں دیکھا تھا خمینی کو کہ وہ بولے کہ مجھے یہ سہولتیں چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ ہم نے باچا خان کو نہیں سنا تھا کہ انہوں نے کبھی یہ کہا ہو کہ مجھے فلاں فلاں سہولت ہے۔ پر اگر آپ کہتے ہیں کہ میں انقلاب لانا ہے اور پھر تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تو پھر تو تھوڑا سا برداشت کر لینا۔ پھر اب ادھر آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو پریزیڈنشل سوٹ تو نہیں بنا کے دیا جا سکتا۔ جتنی فیسلٹیز ایک جیل میں ہو سکتی ہے وہ اتنی آپ کو ملیں گی۔ ہم خود جیلیں کاٹ کے رہے ہیں، میں 14 جیلیں دیکھ چکا ہوں اس ملک کی۔ ہم کس حالت میں رہے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے۔ تو یہ میرے خیال میں ان کو اگر وہ سسٹم کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہیں تو پھر ٹکرانے کی کوئی قیمت ہوتی ہے، وہ ادا کریں، اور وہ سینہ تان کے پھر ادا کرنی ہوتی ہے، اس پہ پھر رونا دھونا نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات آپ نے جو کی نا شوکت بھائی سے درخواست ہے میری کہ ہاں یہ ایک تو 5 اگست کی بات ہے۔ تو دیکھیں 5 اگست وہ تاریخ تھی، اب پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کی تاریخ کا تعین کر کے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ 5 اگست وہ تاریخ تھی جب انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کی آئینی اور دستوری حیثیت کو مسخ کرنے کی اور تبدیل کرنے کی ایک ناپاک جسارت کی تھی، اور آرٹیکل 370 کی امپوزیشن کر کے اس اپنا گھناؤنا جو اس کا وہ ایک منصوبہ تھا وہ تشت اسبام ہوا۔ اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم اور ان کی حکومت اور ان کی جماعت کی پھر کیا پالیسی تھی کہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں اور 2 منٹ کی خاموشی اختیار کریں، زمین پر بیٹھ جائیں، زمین پر لیٹ جائیں۔ یہ اگر اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ مودی کی آواز کو اگر یا اس کے نعروں کو پاکستان کی گلیوں میں گونجانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اور اگر یہ اپنی پولیٹیکل ڈیموکریٹک رائٹس کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو اٹس اے ڈیموکریٹک کنٹری، ضرور کیجئے۔ بٹ ون تھنگ آئی نیڈ ٹو ٹیل یو کہ کسی کو بھی 26 نومبر کا جو ایپیسوڈ ہے اس کو ریپیٹ کرنے کی کبھی بھی ہم کوئی اجازت نہیں دے سکتے کہ آتے ساتھ ہی 5 6 7 لوگوں کو ناشتے میں کھا جائیں اور 10 15 اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ چیزیں نہیں ہوں گی کہ آگ لگا دو، بندوں کو مار دو، گولیاں چلا دو، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور شوکت بھائی سے آخر میں نہیں، لیکن اختیار صاحب آپ اجازت دیں گے جلسے کی یا نہیں؟ حکومت اجازت دے گی جلسے کی؟ میرے خیال میں میں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کو ایکسرسائز کرنا چاہے تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی انتشاری ایجنڈا ہوا تو پھر قانون یہاں پر موجود ہے، وہ پھر حرکت کرے گا۔ آپ نے دیکھا بھی مولانا صاحب نے ملین مارچز کی ہیں، انہوں نے کتنے بڑے بڑے جلسے کیے۔ آپ نے دیکھا حافظ نعیم صاحب آئے ہیں حکومت کے خلاف، انہوں نے پنڈی اسلام آباد میں وہ بیٹھ گئے تھے، ان کو کچھ ہم نے نہیں کہا۔ وہاں پر کوئی گملہ ٹوٹا نہیں۔ یہ لوگ جب بھی آتے ہیں معذرت کے ساتھ اس میں خون خرابہ ہوتا ہے، ان کے جلسے میں بھی لوگ مر جاتے ہیں، ان کے جلوس میں ریلی میں بھی لوگ مر جاتے ہیں، اس میں آگ بھی لگتی ہے، اس میں کلاشن کوف بھی ہوتی ہے، لہرا کے لاتے ہیں۔ یہ شمشتو کیمپ اور افغان کیمپ مہاجر جو ہے جلوزئی، وہاں کے لوگوں کو یہ بک کر کے لاتے ہیں۔ What do you think وہ پولیٹیکل ایکسرسائز ہوتی ہے؟ I don't think so۔ شوکت بھائی سے ایک درخواست کروں گا کہ پرویز خٹک کی جتنی تنقید اور جتنی ٹرولنگ میں نے کی ہے، جتنا میں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اب تو وہ ہمارے پاس ہے نا۔ میں اب بھی بولتا ہوں، تھوڑا سا آپ بھی بول دیجئے، کہہ دیجئے کہ وہ 1 ارب درخت جو ان کی حکومت میں لگے تھے وہ نہیں لگے، وہ آدھے بھی نہیں ہیں۔ کہہ دیں کہ وہ جو BRT کا منصوبہ تھا اس میں چوری ہوئی ہے۔ کہہ دیجئے کہ مالم جبہ کا جو سکینڈل ہے وہ ان کے گلے کا توق ہے۔ آپ کہہ دیں نا، سارے کام میرے پلے کیوں ڈالتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے اختیار صاحب آپ کا، شوکت صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی۔ اب PTI جو ہے وہ 5 اگست کو جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اختیار صاحب کی آپ نے گفتگو سنی کہ اس پہ ورکنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور جب ڈرافٹ بنے گا یا بل پیش ہوگا تو اس کے بعد ہی حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں گے کہ حکومت 27ویں آئینی ترمیم میں کیا کچھ لانا چاہ رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور حالیہ بارشوں کے باعث جو ملک میں نقصانات ہوئے ہیں اور آگے محکمہ موسمیات کے مطابق کیا ان کی پریڈکشن ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ سیاست کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جو پاکستان میں اوورآل اگر ہم بات کریں تو حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس میں
نہ صرف دور دراز علاقوں کی بات ہے بلکہ پنڈی اور خاص طور پر جو کیپٹل ہے اسلام آباد میں بھی قیمتی جو اگر ہم اوور آل بات کریں تو گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے، یا اس حوالے سے جو پنڈی میں اگر بات کریں تو وہاں پر قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں، جس کا فگر جو ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ اب مزید بھی پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ بارشیں ہوں گی اور مختلف علاقے ہیں جن کو حساس بھی ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ڈی جی محکمہ موسمیات مہر صاحبزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈی جی صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو وقت نکالنے کا۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پریڈکشن پہلے کی جا رہی تھی محکمہ موسمیات کی جانب سے، اس وقت جتنی بارشیں ہوئی ہیں اوور آل اب تک کی کیا اپڈیٹ ہے ڈی جی صاحب؟ ابھی تک دیکھیں جی، ابھی تک اگر دیکھا جائے نا تو مونسون جو کہ اس دفعہ 26 جون سے شروع ہوا تھا اور ابھی تک اسی طرح زور و شور سے جاری ہے، یعنی وقفہ اگر آتا ہے تو ایک دو دن کا آتا ہے اور پھر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اور بارش تقریباً آپ دیکھیں کہ اس مونسون سپیل سے ابھی تک پاکستان کے اکثر علاقے جو اس کی زد میں رہے ہیں۔ ابھی بھی ہماری جو فورکاسٹ ہے اس کے مطابق ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مونسون اس سال بڑا ایکٹیو ہے، اور ابھی یہ 2 مہینے باقی ہیں مونسون کے سیزن کے، اگست اور سپٹمبر، اور 10 دن تقریباً آپ کہہ لیں کہ جی جولائی کے بھی باقی ہیں۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ سپیل جو ہے یہ 25 جولائی تک ہے، اگلے 3 دن مزید چلے گا، اور اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ ہمارے کیچمنٹ ایریاز جو ہے نا دریاؤں کے، وہاں پہ بارش زیادہ ہوگی، یعنی کشمیر میں بارش زیادہ ہونے کے چانسز ہیں، تو پھر اس سے تھوڑی سی سیلابی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کچھ علاقوں میں۔ اس میں دریائے چناب ہمارے لیے تھوڑا سا ولنریبل ہے، کیونکہ اس کا پورا پانی جو ہے یا تو مرالا پہ آ جاتا ہے، یا پھر وہاں پہ انڈیا نے جو چھوٹے ریزروائرز بنائے ہوئے تھے ان سے بھی پانی ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ نہیں، لیکن ڈی جی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے، یہ جو ابھی بارشیں چل رہی ہیں، یہ اسپیل تو چلیں 25 تک آپ بتا رہے ہیں، لیکن اوور آل بارشوں کا سلسلہ یہ سپتمبر تک آپ کے مطابق جاری رہے گا؟ بالکل وقفے سے جاری رہے گا، بالکل ہے۔ بلکہ آپ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس جو میگا فلڈز جو آئے ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ سپٹمبر کے مہینے کا ہی ہے، کیونکہ اس وقت تک آپ کی زمین بھی سیچوریٹ ہو جاتی ہے، بارش تھوڑی سی بھی ہو تو وہ پانی پورا کا پورا آ جاتا ہے، اور دریاؤں میں بھی لیول کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ سپٹمبر کے آخری ہفتے میں بھی جو 92 کا سیلاب آیا تھا وہ سپٹمبر کے آخری ہفتے میں تھا۔ 88 کا جو سیلاب تھا، میگا فلڈ تھا، وہ بھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ جی سپٹمبر کے مہینے میں۔ لیکن ڈی جی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں بھی کچھ علاقوں میں سیلابی صورتحال تھی، تو اب یہ جو سلسلہ ہے مونسون کا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور کمپیریزن اگر کیا جائے تو آپ کو یہ خدشہ ہے کہ 2022 سے زیادہ خدا نخواستہ نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں بتا دوں کہ یہ 2022 والی سچویشن نہیں ہوگی انشاءاللہ، امید ہے۔ اس وقت 2022 کا جو فلڈنگ یا وہ جو ایک سیزن گزرا ہے اس میں ہمارے اپریل اور مئی کے مہینے شدید گرمی میں گزرے تھے، اور اس وجہ سے بھی جو ہمارا مونسون تھا وہ اس سے کہیں زیادہ ایکٹیو تھا۔ اب مونسون جو ہے وہ اتنا ایکٹیو ہے میں نہیں کہتا، لیکن اتنا 2022 والی سچویشن انشاءاللہ نہیں بنے گی۔ اچھا، لیکن کل ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا یہ ایکسپیکٹڈ تھا ڈی جی صاحب آپ کے مطابق؟ بالکل، دیکھیں میں آپ کو بتا دوں گا نا کہ گلگت بلتستان میں عموماً مونسون کا جو ہے نا وہ اسپیل بہت کم جاتا ہے، لیکن یہ بابو سر ٹاپ یا ان علاقوں میں جو بارش ہوئی ہے، ایک تو کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ناردرن ایریا ابھی بھی، بلکہ کچھ دن پہلے ٹمپریچر جو تھے یہ جہاں پہ بابو سر ٹاپ یا اس سے نیچے چلاس کا ایریا ہے وہاں پہ ریکارڈ ٹمپریچر تھا 48.5 ڈگری سینٹی گریڈ، جو کہ ہسٹری کا چلاس کا ریکارڈ ہے۔ اسی طرح بونجی جو ہے وہاں پہ وہاں پہ بارش بھی ہلکی ہوئی ہے، لیکن زیادہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ آپ کے وہاں پہ گلیشیئر بھی، چونکہ یہ فٹ آف دی ہمالیہ میں یہ دونوں سٹیشنز تھے،
اور ٹیمپریچر کافی زیادہ تھا، تو یہ ساتھ گلف ایونٹس کا بھی ہو جاتا ہے۔ گلف ایونٹس کل بھی ہوا ہے، حسن آباد میں ہوا ہے، مزید بھی ہونے کے امکانات ادھر ہیں، پانی آنے کے امکانات کافی ہیں۔ ابھی بھی جو میڈیا سوشل میڈیا جو دکھا رہا ہے وہ گلگت کے پاس ایک بنیور جگہ ہے، وہاں پہ پل سے کافی زیادہ پانی گزر رہا ہے۔ اس طرح خبریں آ رہی ہیں، لیکن چونکہ ایک سائڈ پہ گرمی ہے، ایک سائڈ پہ مونسون ہے، تو یہ دونوں مل کے جو ہے نا زیادہ یہ دریاؤں میں سیلاب کا بھی باعث بنتی ہے، خاص طور پہ انڈس ریور میں، کہ انڈس ریور جو ہے وہ 80% سنو میلٹنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور 20% رین اس میں وہ ہوتا ہے۔ لیکن ڈی جی صاحب، آپ کچھ نام شیئر کرنا چاہیں گے کہ کون کون سے علاقے ہیں آپ کے نزدیک جو حساس ہیں یا جہاں پر سیلاب کا خدشہ ہے؟ کچھ اگر نام شیئر کر دیں۔ دیکھیں، میں احساس تو ابھی تک جو ہے نا ہمارے پاس زیادہ ولنریبل جہاں پہ یہ پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، یہاں پہ فلیش فلڈنگ بھی ہو جاتی ہے، لینڈ سلائیڈ بھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں ذرا ٹورسٹ سے کہوں گا کہ ذرا وہ اپنی جو ہے موومنٹ کچھ دن کے لیے اگر ریسٹرکٹ کرتے ہیں، یا انتظامیہ جو ہے ان کے لیے کوئی خاص بندوبست کرتی ہے کہ جی ان کے ساتھ ان کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے۔ اچھا، لیکن یہ جو آپ نے ٹورسٹ کی بات کی ڈی جی صاحب، یہ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اجتناب کرنا چاہیے غیر ضروری سفر سے یا ان علاقوں میں جانے سے؟ ابھی دیکھیں، میں جو صورتحال دیکھ رہا ہوں، ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ مونسون ایکٹیو چل رہا ہے اور کوئی درمیان میں ایک دن کا وقفہ آتا ہے، باقی پھر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے مونسون کی بارشیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے اگر کچھ دن تھوڑا سا آگے جا کے ہو سکتا ہے اگست میں کوئی وقفہ زیادہ ہو جائے، بارشیں ہوں گی لیکن ہو سکتا ہے 4-5 دن اس طرح نکل جائے، تو وہ پھر سفر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک تو ایسی صورتحال نہیں ہے۔ آپ کے ہزارہ ڈویژن جہاں پہ خاص طور پہ ہمارے راستے سارے جو ہے وہ چاہے گلگت بلتستان کو جاتے ہوں یا کے پی کے سوات یا ان علاقوں کو جاتے ہوں، وہاں پہ بھی بارشیں کافی زیادہ ہو رہی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو متعلقہ ادارے ہیں یا حکومتیں، صوبائی حکومتیں یا جی بی یا آزاد کشمیر، ان کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے اس تمام صورتحال سے؟ ہم جو ہے ایک لمحے کی جو ایڈوائزری ہوتی ہے، جو صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہم اپنے سٹیک ہولڈرز کو جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں ہر طرح سے۔ این ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم ہے، سب سے ہم لنک ہیں۔ اگر دریاؤں کی صورتحال ہے تو محکمہ آب پاشی ہمارے ساتھ، ان کو بھی ہم بتا رہے ہیں، ایگریکلچر والوں کو فصلوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو یہ سب سٹیک ہولڈرز جو ہے ان سب کو ہم اپنے ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے ڈی جی صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، ڈی جی گفتگو آپ نے سنی۔ اب پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت جتنا نقصان ہو رہا ہے مالی اور جانی، یہ شاید 2022 میں جو سیلاب آیا تھا اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بہت نقصان ہوا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس میں ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید اس سے بھی زیادہ خدا نخواستہ نقصان ہو۔ لیکن اب محکمہ موسمیات کے مطابق جو اس وقت صورتحال ہے، اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو 2022 میں سیلابی ایک صورتحال تھی پاکستان کے اندر، ویسا شاید ماحول پیدا نہ ہو، لیکن ابھی بھی بعض علاقوں میں جو فلڈنگ کے خطرات ہیں وہ ضرور موجود ہیں۔ اور محکمہ موسمیات نے یہ بھی درخواست کی ہے جو سیاح ہیں ان سے کہ 2-4 روز کے لیے وہ احتیاط کریں اور جو اپنے پلان ہیں ان کو پوسٹ پون کریں۔ اور جو ان کا محکمہ موسمیات کے حوالے سے ایک موقف سامنے آ رہا ہے کہ جو بھی علاقے ہیں وہ آزاد کشمیر ہیں یا گلگت بلتستان، وہاں پر ابھی تک جو بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ تمام صورتحال ایکسپیکٹڈ تھی اور متعلقہ حکام کو بر وقت آگاہ بھی کر دیا گیا تھا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔